मुझे उसकी सुनता है, रब सच मुझे उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मांगता है, वो खुदा समझेगा अपने हसीना, वो खुदा समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुख यारा दुख विच सी मेरा खुदा। नादी नादी है सुना, खुदा ने नादी है तारी तारी गया शुक्रिया बाबा बसुरगी उसकी बाबा शुक्राने Father Moore, Father God, Brother Yunus Walter, Father Gaspar, Bishop Bonaventure, Father Rehman Bakshi, इसके साथ साथ तमाम मिशनरी फ्लायर्स फादर्स और सिस्टर्स अहबाब जिन्होंने यहाँ खिदमत अंजाम दी खुदा में सौंपे हैं। आशिक एल्बर्ट, खैरदीन, आरिफ, सुन प्यारेलाल पौलुस, सैमुअल प्यारेलाल पौलुस, मार्गरेट रोशन, रॉबर्ट रश्दी, एंडर्स आरिफ, रुबीना, देवीदास सैमुअल देवीदास और वो सब रिश्तेदार जो खुदा में सुनते हैं उनके लिए आज की प्रार्थना से खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम अपने तमाम मजलूमीन के लिए जो अब खुदा में सो गए हैं और इंतजारी में हैं वो खुदा की बादशाह में दाखिल हो, उन सब के लिए आज हम अपनी पाकमाल से कुर्बानी गुज़ार हैं। खुदा का कलाम हमें ये हिदायत देता है कि जो खुदा से वफा करते हैं वो अपनी जिंदगी के वापस इसलिए आए इबादत के शुरू में अपनी जिंदगियों पर भी ध्यान करें। तो लम्हात और वक्तों के लिए जो हमने अपने आप को तैयार रखा और मामलियत के सब मैं काद तेरी खुदा सबके सामने सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। कुछ नाम हमारे अल्लाह की गोटा मसीह सरदार बीबी उमर मसीह फिरोज मसीह नजीरा बीबी खुशीद मसीह खुशीदा बीबी बनियामिन शेर नमान बनियामिन सनम और संजना। हम दुआ मोमिनों के फजल और राज बातों की जिंदगी खुदाए दाद है, तूने अपने बेटे के मरने और जीतने के जरिए हमें मुफ्त की बख्शी, हमारे मरहूम भाइयों बहनों को अपना रहम दिखा ताकि वो हम इंसानों के जीतने के बेट को मांगने के बाद दायमी सालों की खुशियों में शरीक होने पाए। उसी हमारे खुदा के वसीले से तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक चलता रहता और संतत करता है। आमीन। खुदावन मौत को हमेशा के लिए भेज करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत शाया नबी का सहीफा 25वां बाब 6वीं आयत से 9वीं आयत तक। रब्बुल फाज इस पहाड़ पर सब अक़वाम के लिए मुरगल शाये कुर्बनी और उम्दा में की ज़ियाफ़त तैयार करेगा। हाँ, मुरगल और पुरमग्ज़
اشیائے خوردنی اور عمدہ خالص میں کی ضیافت، اور وہ اس پہاڑ پر سے اس نقاب کو دور کر دے گا جو تمام اقوام کو چھپاتا ہے، اور اس پردے کو جو تمام امتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نیست کرے گا، اور خداوند کا چہرے سے آنسو پہنچے گا، اور اپنی امت کی رسوائی تمام زمین پر سے دور کرے گا۔ یقیناً خداوند نے فرمایا ہے، اس روز یہ کہا جائے گا، دیکھو یہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، وہ ہمیں رہائی دے گا، دیکھو یہ خداوند ہے جس کی ہم نے انتظاری کی۔ بس ہم خوش ہوں اور اس کی نجات کے سبب سے شادمانی کریں۔ اور کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ بلکہ آج کا ضرور اس کا جواب ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے رحمت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جوابی جواب، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلاتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ جوابی جواب، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے مسح کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جوابی جواب، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ میری زندگی کے تمام ایام بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ آمین۔ پیٹ اور موت نہ ہوگی۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت یوحنا رسول کا مکاشفہ 21 باب 1 سے 7 آیات۔ اس وقت میں یوحنا نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئے یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا، جو اس دلہن کی مانند آراستہ تھی جس نے اپنے خامن کے لیے سنگھار کیا ہو۔ تب میں نے ایک بڑی آواز یہ کہتی ہوئی تخت سے سنی کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کی امت ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اور پھر موت نہ ہوگی، اور نہ غم اور نہ نالا اور نہ پھر دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں گی۔ تب اس تخت نشین نے کہا کہ اب میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔
میں اس کو جو پیاسا ہے اب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہ ان باتوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند کی تمجید ہو۔ اس کے 11ویں باب میں سے جب یسوع بیتنیہ میں آیا تو لازر کو 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا پایا۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک تقریباً 15 غربہ کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دے۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی دے گا۔ مارتا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے یسوع سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح کے ستائش ہو۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ نومبر کا مہینہ خاص اہمیت رکھتا ہے اس مناسبت سے کہ اس پورے مہینے کو ایماندار مرحومین کے لیے دعا سے منسوب کیا گیا ہے، اور کلیسیا پورے اس مہینے کو اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنے اور ان کی قبرستان میں ان کی قبروں پر جا کر اس کی صفائی ستھرائی کرنے اور ان کے لیے خاص پاک معصوم قربانیاں گزارنے میں مشغول رہتی ہیں۔ اس پوری الہیات اور عقیدے کے پیچھے کلیسیا کا یہ ایمان پنہا ہے کہ جو خداوند میں سو جاتے ہیں ان کے لیے خدا ایک نئے جہان کے دروازے کھولتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک گناہ آلودہ گناہ سے بھری زندگی شاید گزارتے رہے ہیں، اسی لیے ہم مسلسل ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ اس خدا کے
کی قربت اور شراکت سے محروم نہ رہیں، بلکہ جیسے جیسے ہم ان کے لیے دعا کریں ویسے ویسے خدا ان کے لیے آسمان کے بیجوں کو اور اس رفاقت اور شراکت کو، اس مرکن دسترخوان کو ان کے لیے کھولے تاکہ وہ اس میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ کلیسیائی ایمان یہ ہے کہ کلیسیا کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب بھی کلیسیا کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ کلیسیا کیا ہے تو کلیسیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہت سارے ہمارے وہ بہن بھائی جو کیتھولک نہیں، چونکہ وہ ان باتوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مرحومین کے لیے دعا کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن ہم جو کیتھولک مسیحی ہیں، ہم اپنی ہر ایک عبادت میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہ نہیں، رات کو سونے سے پہلے ہم خود بھی اپنے لیے دعا جب کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں آگے خدا کی مرضی۔ بے شک ہمیں امید ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے، دن چڑھے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو، اپنے دن کے اختتام کو خدا کے ہاتھوں میں سپرد کرتے ہیں کہ اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ لہذا کلیسیا کی تعریف کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، کلیسیا جو حالت جنگ میں ہے۔ حالت جنگ کس قسم کی؟ کہ جس میں ان کے ہاتھ میں دنیاوی اسلحہ بارود اور جنگی لوازمات نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں ان کا مسیحی ایمان ہے، ایمان کا علم ہے، اور وہ آپ اور میں ہم سب ہیں جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور جنگ کون سی ہے؟ ہمیں ہر روز اپنے مسیحی ایمان کو جینے کے لیے، اپنے ایمان پر چلنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی طرح مسیحی ابلیس کو کے ساتھ ہمارا تکرار رہتا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر مسیحی ایماندار حالت کس میں ہے؟ حالت جنگ میں ہے، جنگ کی حالت میں ہے۔ تو پہلی قسم جو بتائی میں نے کلیسیا کی وہ کیا ہے؟ وہ کلیسیا جو حالت جنگ میں ہے۔ آپ سارے بولے پہلے ایک کلیسیا کون سی ہے؟ جو حالت جنگ میں ہے، اور دوسری ٹرانسفرنٹ فدائیات، یہ وہ ہے جو مقدسین ہیں، جو شہید ہیں، جو خدا کے پاس پہلے سے پہنچ گئے ہیں، جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب اس کے بعد میں ہے، جہاں پر ایک آسمان کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہاں پر ایک آسمان اور زمین دیکھی گئی، نیا یروشلم اور دیکھا گیا، اور وہاں پر 1,44,000 نبیوں بزرگوں کو دیکھا گیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، جو تخت نشین تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھوئے ہیں، اور اب یہ اس کے ساتھ اس کی شناخت میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ فدائیات کلیسیا ہے، فدائیات کلیسیا ہے۔ اور تیسری وہ جو ابھی زمین اور اس منزل پر جو ہماری آخری منزل ہے اس کے درمیان میں ہے۔ یہ وہ ہیں جو ایماندار تو تھے، لیکن اپنی اس دنیا کو چھوڑنے سے بیشتر انہیں توبہ کفارے کا موقع ملا، تو شاید انہوں نے کھو دیا، شاید ان کو موقع ملا نہیں، یا پھر کچھ بھی بچا۔ یہ وہ مومنین ہیں جن کے لیے ہم مسلسل دعا کرتے ہیں۔ یہ ہیں جو برزخ میں ہیں، جو برزخ میں ہیں، تو ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ خدا ان کو پیوریفائی کرے،
خدا ان کو پاک اور صاف کرے، خدا ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھل جائے، آسمان کا دروازہ کھل جائے۔ اس لیے کیتھولک کلیسیا ایمان رکھتی ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے ایماندار مرحومین کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ وہ دنیا کی نظر میں تو انتقال کر گئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اب تک کلیسیا کا حصہ ہے۔ جس نے ایک دفعہ بپتسمہ لے لیا پھر اس کو موت بھی کلیسیائی شناخت سے چھڑا نہیں سکتی۔ جو ایک دفعہ بپتسمہ یافتہ ہے اس کو موت بھی اس کی بپتسمائی شناخت سے چھڑا نہیں سکتی۔ ایک دفعہ جو ایماندار بن گیا، جو ایک دفعہ مسیح کا پیروکار اور اس کی کلیسیا کا بیٹا اور بیٹی بن گیا، پھر موت بھی اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ اس کی یہ شناخت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، چاہے وہ اس دنیا میں رہے یا پھر وہ اگلے جہان میں چلا جائے۔ یہ کلیسیائی ایمان ہے۔ اسی لیے کلیسیا نے نومبر کے مہینے کا آغاز تمام مقدسین کی بڑی سیلیبریٹی تہوار سے کیا، اور اس دن کیا ہے کہ تمام جو مقدسین ہیں، تمام جو کلیسیائی شہید ہیں، وہ جو کلیسیا میں جن کے اندراج ہیں اور وہ جن کا اندراج نہیں بھی ہے، جو گمنام مقدسین ہیں، ان سب کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، ان کی زندگیوں سے اپنی مسیحی زندگی اور مسیحی ایمان کے لیے تقویت پاتے ہیں، اور دوسری بات کہ ہم ان کی شفاعت اور سفارش سے ہم اپنی زندگیوں کو بھی خدا کی نظر کرتے ہیں۔ کل جب ہم نے یہ تمام مقدسین کی عید منائی تو یقیناً اس میں ہم نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ انہیں مقدسین کی شفاعت اور سفارش سے آج 2 نومبر کو ہم اپنے تمام مرحومین کو خدا کے ہاتھوں میں پہنچائیں گے، کیونکہ خدا نے مقدسین کو یہ فضل بخشا ہے کہ وہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں، وہ خدا کو روبرو دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ کام صرف فرشتے کرتے تھے، پہلے یہ کام صرف فرشتوں کے پاس تھا، یہ ذمہ داری کہ وہ خدا کی قدوسیت کرتے ہیں، لیکن جب خدا نے مقدسین کو اس دنیا سے چن لیا ہے، نیک اور ایماندار لوگوں کو چن لیا ہے، شہیدوں کو چن لیا ہے جنہوں نے ایمان کے لیے اپنا خون بہایا ہے، تو پھر ان کو یہ اعزاز ملا کہ وہ بڑے کے تخت کے سامنے براجمان ہے، ان کو وہاں پر کرسی دی گئی ہے، ان کو یہ کلوزنس اور شراکت داری دی گئی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں مکاشفہ کی کتاب میں یہ منظر اتنا خوبصورت لکھا ہے، اگر آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں کہ خدا کا تخت اور وہ منظر کیا ہے کہ وہ جو مقدسین ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے پیالے ہیں، اور وہ ان سونے کے پیالوں کو اٹھا کر بلند کرتے ہیں اور وہ اس تخت پر رکھتے ہیں، خدا کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اور ان سونے کے پیالوں میں ہے کیا؟ ان سونے کے پیالوں میں ادھر لکھا ہے کہ تمام لوگوں کی دعائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے مقدسین کو کے آگے سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو ہم ان کے اس رتبے کو، ان کے اس مرتبے کو جانتے ہیں، ہم ان کی خدا کی قرب کے قریب ہونے کو جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو اٹھا کر خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم آج کلام مقدس کی طرف آتے ہیں، آج کے دن کی مناسبت سے، ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ میں سے بہت سارے مومنین جو ہے انہوں نے آپ اپنے عزیزوں اور پیاروں کے نام یہاں پر التار پر رکھے ہیں، شاباش۔ یہ ہمارے اس ایمان کی عکاسی ہے کہ ہم اپنے ایمان پیاروں کو بھولے نہیں۔ کوئی چھوٹی عمر میں گیا، کوئی جوان ہو کے گیا، کوئی بزرگ ہو کے گیا، لیکن موت ہی ہے۔ اس کی ایک خاص تکلیف اور دکھ ہے، اس کا ایک جدائی کا ایک خاص احساس ہے، لیکن
जब हम इंसानी पैमानों से हटकर ईमानी पैमाने से इसी मौत को देखते हैं तो फिर हमारे लिए मुस्लिमों के लिए मौत नहीं रही। पलूस रसूल कहते हैं करंथियों के नाम पहले खाते हैं, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा। वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत दुआर हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा ईमान जिस पर है वो जिंदगी का खालिक और मालिक है। उसके कहने से जिंदगी पैदा होती है और उसके कहने से ही मौत में से भी लोग जी उठते हैं। तो यही बात मार्था ने यीशु मसीह से जब मुकालमा कर रही थी तो कही, क्या खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। याद रखें यहूदियों में दो तरह के लोग थे, एक वो जो जी उठने पर ईमान रखते थे और एक वो जो जी उठने पर ईमान नहीं रखते थे। मार्था, मरियम और इनका भाई लाजर और ये पूरा खानदान ये खुदा पर ईमान रखते हैं और ये ईमान रखते हैं कि जो ईमान में इंतकाल करते हैं वो जी उठेंगे। तो जब यीशु मसीह ने उसे पूछा क्या तू इस बात पर ईमान रखती है, पहले वो कहती है कि अगर तू यहाँ पर होता। यीशु मसीह को वो मानती है कि यीशु मसीह जिंदगी और मौत का इख्तियार रखते हैं। ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन अब भी मैं जानती हूँ यीशु मसीह की कुदरत पर, उसकी ताकत पर, उसके इख्तियार पर उसका ईमान बहुत पुख्ता है। अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। तो फिर यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोल दिया और ज्यादा खोल दिया, ये कहकर कि क़यामत और जिंदगी मैं है। पहले उसके ईमान को पूछा, वो कहती है मुझे पता है मेरा भाई जी उठेगा, मुझे पता है मेरा भाई जी उठेगा, लेकिन जी कब उठेगा? क़यामत के दिन। तो फिर यीशु मसीह ने उसे बताया कि क़यामत और जिंदगी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिस्मानी तौर पर यकीनन हमारे ये ईमानदार बहन भाई सो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उनके लिए दुआ करते जाते हैं हम उनको भूलते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जहां भी हैं हम उनको याद रखते हैं, उनकी अच्छी बातों को याद रखते हैं और हम उनके लिए मुसलसल दुआएं करते रहते हैं। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पर रोज हमें मुख्तलिफ तरह से के ख्यालात का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो खुद साख्ता तौर पर इलाहियात बनाते हैं, किसी कलीसियाई इख्तियार से नहीं, कलीसियाई इल्म और रवायत से नहीं, बल्कि जैसे अपनी पसंद और अपनी नापसंद की बुनियाद पर ऐसे लोगों के पीछे लगकर अपने ईमानी अकीदों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी ये मिसाल सुनाई है। मेरा एक दोस्त था, वो किसी पढ़ा लिखा, मुख्तसर शॉर्ट करके बता रहा हूं, उसको किसी शख्स ने बताया कि मरहूमीन के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि वो उसके साथ काफी कुर्बत थी तो कई साल तक उसने फिर वो दुआ करना दूर की बात, वो अपने वालिद की कब्र पर भी नहीं जाता था। तो एक रात जब बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो कहता है मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा बाप आकर मेरे सीने पर बैठ गया है। और मेरे बाप ने मुझसे सवाल किया कि जब तू मट्टी की तरह छोटा पैदा हुआ था, तू भी छोटा मट्टी की तरह था, तो मैंने और तेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, मुझे इतना बड़ा शख्स बनाया है, तो जो भी बना है हमने तेरे साथ सफर किया है, हमने जब ये सब कुछ किया उस वक्त तो हमारे साथ साथ था, लेकिन जब हम मट्टी बन गए हैं, खाक राख हो गए हैं, तूने आकर कभी हमें पूछा भी नहीं। बंदा बहुत रोया, उसी रात उठ के गया और जाकर देखा उसको अपने बाप की कब्र न मिली।
ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا زندگی میں، اپنے باپ کی اسے قبر نہ ملے، کوئی نشان مٹی کا نہ ملے، اس نے بڑی مشکل سے رجلٹ اسے سمجھ آئی، اس نے اس مٹی کو اکٹھا کیا اور اسے قبر کا نشان بنایا، اور اس کے دل سے اس شخص کے لیے جس نے اس کو یہ اس بات کے لیے قائل کر دیا تھا انتہائی نفرت انگیز باتیں ہوئی۔ وہ اتنے سال کہتا ہے جب میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو مجھے ایسے سکون ملا کہ جیسے مجھے میرا باپ مل گیا واپس، حالانکہ کچھ بھی احساس کی بات ہے۔ تو جب ہم اپنے مرحومین کو کی قبر پر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پاک ماس کی قربانی کرتے ہیں، یقیناً ہم ان کے لیے روحانی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیرش میں پچھلے سال بھی یہ تحریک چلائی تھی، ابھی بھی اس سال چلائی ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے ماسٹر صاحبان کے ذریعے سے اور ان لوگوں کے ذریعے سے جو ٹیچرز ہیں، بڑے ٹیچر جو جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے پاک ماس کروانی چاہیے، ان کو یہ سکھانا شروع کیا کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے برسی کرواتے ہیں، دسواں کرواتے ہیں، 40واں کرواتے ہیں، ہم اس پہ ہزاروں روپے دیگوں پہ لگا کے کھانا تقسیم کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے ہمیں ان کے لیے پاک ماس بھی کروانی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے۔ ٹائم ٹو ٹائم جب جب موقع ملے ہم اپنے مرحوم کا نام لکھیں، اس کے اندر ہدیہ ڈالیں اور وہ والد جی کے لیے پاک ماس کی قربانی چاہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کاہن ان کا نام لے کر الطار پر پیالہ اور روٹی اٹھائے گا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ اور اس کی روایت پیچھے کہاں پر ہے؟ بہت تاریخی طور پر پیچھے ہے۔ مقدس اگسٹین ایک مشہور مقدس ہیں، کلیسیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے، ان کو معلم اور بشپ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے بائبل مقدس کی بے شمار تشریحات کی ہیں، انہوں نے اپنے ایمانی عقائد کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اپنے اقرار جو ہے اور اعترافات ہیں ان کو بھی لکھا ہے۔ ان کی ماں کا ایک مکالمہ مشہور ہے، وہ کیا؟ جب ان کی ماں مقدسہ مونیکا 28 اگست کو مقدس اگسٹین کی عید ہوتی ہے اور 29 اگست کو ان کی والدہ مقدسہ مونیکا کی عید ہوتی ہے، تو ان کی والدہ جب مرنے والی تھی، انتقال کرنے والی تھی، تو وہ اس نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ کہتی ہے کہ جب بھی تو پاک ماس کی قربانی کرے چڑھائے تو مجھے یاد رکھنا۔ دوسری بات، مجھے اس جگہ پہ دفنانا جہاں پر آتے جاتے لوگ میری قبر کو دیکھ سکیں اور میرے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکیں۔ یہ مقدسین ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ جب بھی ہم پاک ماس کی قربانی اپنے مرحومین کے لیے گزارتے ہیں، باہر کے ملکوں میں رواج ہے عام طور پر اسے جب کوئی مرحوم جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ 9 اور 10 دن کا نوینہ کرتے ہیں، 9 اور 10 دن کا نوینہ کرتے ہیں، اور وہ ان 9-10 دنوں میں مسلسل بلا ناغہ اپنے مرحوم کے لیے پاک ماس کی قربانی چڑھاتے ہیں۔ 9 یا 10 دن تک ہمارے یہاں پر تیسرا ہوگا، 7واں ہوگا، 10واں ہوگا، 20واں ہوگا، دیگاں میں اسی 10-12 لا لیے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک علاقے کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے بڑی خوشی سے بتایا، کہتا فادر جی اتوار کا دن سی تے اسی اپنے ابے کی برسی سی تو گلتی تمہیں نہیں دس سکے پہلے، تو اسی پھر کیتا کہ اسی آؤ دیکھا 2 لائیاں سن تو آپ کی اسی ساتھ کہتے سے دیکھا اپنی جوان آپ سے بڑھ گئی میں دعا کر، تو مجھے ہنسی تو بہت آئی۔ میں کھانا بانٹنے میں، کھانا پکانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پاک ماس نہیں کروائی کیتھولک پردہ، کیتھولک خاندان، یہ جو روایت ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز برائے مہربانی اس سوچ کو اپنے ایمان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی اس ایمان اور اپنی سوچ کو اپنے عملی زندگی کا
کا حصہ بنائیے، اپنے مرحومین کے لیے پاکماز کروانا اپنی عادت بنائیے، ایمانی عادت۔ جب موقع ملے ہم اگر اتنے زیادہ پیسے لگا کر کھانا پکوا سکتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ڈال کر انوائرمنٹ میں فادر جی کو دے کر پاکماز بھی کروا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں ایمانی طور پر ایک تسلی اور اطمینان رہتا ہے کہ ہم اپنے ایماندار اپنے مرحومین کو اپنے ایمان سے بھی ہم نے ان کو خارج نہیں کیا۔ جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہم نے انہیں اپنے ایمان سے خارج کر دیا ہے۔ جو زندہ ہیں دنیا میں ان کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، لیکن جو چلے گئے ان کو ہم نے اپنے ایمان سے کیا کیا ہے، خارج کر دیا ہے، اس لیے اب انہیں دعا میں یاد نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف انہیں یہ گلا یاد کر کر کے ہو سکتا ہے چور چور کے روندے ہوں، کئی لوگ کہتے کئی کھلم کھلا، تو دعا کرنے کی حرج، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے آج کا دن ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم ان کو یاد بھی کریں، ان کے لیے پاکماز بھی کریں، اور یہ پورا مہینہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کا نام رہ گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ، کوئی بات نہیں، پورا مہینہ ہے، آپ اپنے مرحومین کے لیے پاکماز کی قربانی گزارنے کو اپنا عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنے ایمان سے انہیں خارج بولنا ہے، اپنے ایمان سے اپنے مرحومین کو خارج نہیں کرنا، کسی کے بھی کہنے پہ اپنے مرحومین کو اپنے ایمان سے خارج نہیں کرنا۔ میری دعا ہے کہ جب آج ہم یہ اقدس قربانی گزار رہے ہیں، جب ہم قبرستان میں جا کر ان کی قبروں کی برکت کریں گے، یقیناً خدا ان کی آسمانی رفاقت اور شراکت میں آسانی پیدا کرے، وہ مقدسین میں اور شہیدوں کے گروہ میں شامل کیے جائیں، اور آخر وہ ہمارے لیے دعا کا اور برکت کا سبب بن جائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور آج کے کلام کی روشنی میں جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر، اس کے لیے خدا کا شکر کریں، خدا سے برکت کا فضل پائیں کہ خدا شریر کسی طرح اس ایمان کے بیج کو، اس کلام کے بیج کو ہمارے سینوں سے، ہمارے دلوں سے چھین کر نہ جائے۔ آئیے اب ہم سب کھڑے ہوں اور اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کریں۔ آسمان پر چڑھ گیا، میں ایمان رکھتا ہوں القدس پر، آپ کی کلیسیا مقدسوں کی حامی، جس کے جھکنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ آج ہم اپنے جائیں مناجات خداوند یسوع کے دعا کرتے ہیں کہ خدا پاک کلیسیا میں اتحاد پیدا کرے، تاکہ ایک ہی گلا، ایک ہی جذبہ اور ایک ہی ایمان کی گواہی ہو۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ دعا کرتے ہیں پاپا اعظم کو فرانسس کے لیے اور اپنے تمام بشپ و کارڈنل صاحبان کے لیے، اپنے بشپ سینسن کے لیے، کہ خدا انہیں اچھی صحت دے اور کلیسیا کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتا رہے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ آخر سے جو دعا کرنا چاہتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، کہ پیارا خدا کوئی صحت اور تندرستی بخشے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا،
کہ خدا ان کی عظمتوں کو سنے اور ان کے دل کی خواہشوں کو پورا کرے. اسی سے اس مقصد کے لیے دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ان تمام مرومین کو جن کے نام تیرے الطار پر رکھے گئے ہیں خدا سب کو قبول فرما اور خدا انہیں ابدی آرام بخش اور تیری رحمت تیری شفقت یہ تجربہ کرتے ہوئے خدا ہماری سب دعائیں جو کہ تیرے سامنے پیش کی ہیں انہیں سن اور قبول کر یسوع مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین. آسمان پر ہے تیرے نام آسمان پر کی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روزی کی آج ملے اور جس ہمیں رضا بخشے تو ہمارے رضا بخش ہمیں آزمائش نہ پڑے اور یہ رضا سچا. اے خدا سے منت کرتے ہیں سب بدیوں سے بچا. ان دنوں میں اسلام کی بخشدار کے تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے. آمین. اے خدا اس مسیح کی میں تیرے سے شکر کہ میں تمہارے پاس آپ کی چھوڑے چاہتا ہوں. میں اپنے اسلام کی تمہیں دیتا ہوں. ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اسے وہ اسلام کے طہارت بخش کہ تیری مرضی کے مطابق ہے. آمین. اور خدا یسوع کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. ایک دوسرے سے خدا کی سلام. اے خدا کے بندے جو جہاں کے نام پر پائے جاتا ہے ہم پر رحم کر. اے خدا کے بندے جو جہاں کے نام پر پائے جاتا ہے ہم پر رحم کر. اے خدا کے بندے جو جہاں کے نام پر پائے جاتا ہے ہمیں سلام کی نعمت کر. یہ ہے خدا کا بندہ جو جہاں کے نام کو ڈالے جاتا ہے. ہمارے کہ ہم سب جو اس پاک بنے کو ضیافت میں بلائیں گے. خداوند فرماتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہی ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو پھر بھی زندہ رہے گا اور جو بھی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد کبھی نہ مرے گا. ہم دعا مانگیں. اے خداوند ہمارے خدا بخش دے کہ ہمارے مرحوم بھائی اور بہنیں جن کی خاطر ہمیں یہ پاک عبادت گزرانی ہے ہم اور نور کے ایوانوں میں داخل ہوں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین. کھڑے خداوند آپ کے ساتھ ہو. آج مجھے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب پر نازل ہوتی رہے. عبادت کو چکی خوشی اور سلام سے